वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाल अहवाल। मौजूद नाजरीन, ख़बरों, तबसरों, तज्ज़ियों, रिपोर्टों पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट जुल्फ़िकार हैदर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे, रंगत से नहीं करते थे, इलाकायत से नहीं करते थे, सूबायत से नहीं करते थे, बल्कि एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान होने की थी। कहाँ गए वो पाकिस्तानियत? इन गुज़िश्ता 15-20 सालों में पाकिस्तानियत तो गई, मुझे तो नजर नहीं आता। पहले तो ये था कि महाजिर, पंजाबी, पठान, सिंधी, वो जोर तो टूटा और उसकी जगह किसने ले लिया? पीटीआई, पीपी, नून लीग, जेयूआई। अरे भाई कभी तो निकलो यार, छोटे छोटे खानों से ब्रैकेट क्यों किया हुआ तुम लोगों ने? हम पाकिस्तानी नहीं बन सकते? हम इतने इनेतात पजीर हो गए, इतने हमारे अखलाकियात गिर गई, हम पाकिस्तानी नहीं, हम भाई मुस्लिम नहीं। हम एक दूसरे का ख्याल इसलिए नहीं रखते, बल्कि इसलिए रखते कि ये हमारी पार्टी का है। अब हम ये देखते कहाँ गए? हम इंटरफेथ हार्मनी को रो रहे थे, यहाँ तो सियासी तकसीम इतनी शदीद हो गई है, तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम, नफरत दर नफरत, सख्त गिर नफरत, दुश्मनी दर दुश्मनी। हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। माशरे को इस कदर तकसीम कर दिया, पहले सियासी तकसीम की, फिर माशरती तकसीम की, फिर नफरत। इतनी नफरत तो नहीं थी पहले। एक ही महफिल में कई पार्टियों के लोग बैठे होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। हम तनकीदी नुक्ता निगाह से एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे और बाद में हाथ मिला के उठते थे, ओके कल मिलेंगे यार, फिर मिलेंगे, और फिर मिलते थे। चेहरे पे शिकन नहीं होता था, पेशानी पे। सीखते थे, तनकीद करके सीखते थे, अपनी खामियां दूर करते थे, दूसरों की अच्छाई को कबूल करते थे। अब क्या हुआ? ये उस सूरत में हम करते थे ना कि हम समझते थे कि ये आखिरी सच्चाई नहीं है, जो हमारी सियासी नजरिया है, ये आखिरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई आज की जरूर है, कल ये तब्दील होगी, इसमें भी तब्दीली आ जाएगी। अगर ये साइंस है, सियासत तो तगय्युर पजीर तो है, माशरा तगय्युर पजीर है, दुनिया तगय्युर पजीर है, तो सियासी नजरियात भी तब तगय्युर पजीर होंगे, माशरे के साथ साथ इर्तिका को जाएंगे। ये कोई मजहबी अकीदा तो नहीं है कि क़यामत तक एक जैसा रहेगा, वो तो रहेगा, लेकिन हमने सियासी नजरिए को मजहबी अकीदा बना लिया और अब एक दूसरे को सुनने को कतई तौर पर तैयार नहीं है, और हम एक दूसरे को खूनख्वार नजरों से देखते हैं और एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़, कीना, नफरत इस कदर शिद्दत से हमारे अंदर दिलों में पैदा हो चुका है, ये बीमारियां, कि हम एक दूसरे से नफरत के अलावा कुछ भी नहीं करते, मुनाफ़क़त के अलावा कुछ नहीं करते। और ये कारकुनों की सतह पे नहीं है सिर्फ, बल्कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर है। लीडर कहता मेरे अलावा तो अच्छा है ही नहीं कोई, आपको बातिल की जंग है। जब सियासी लड़ाई आपको बातिल की जंग बन जाए तो उसको हम तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर अरस्तु याद आता है ना कि क्या करें, हालात रकम करें। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको बातिल की जंग नहीं है भाई, ये नजरियात की जंग है। आप समझते हैं इस नजरिए के तहत हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ये जद्दोजहद इस तरह करें। वो समझते हैं दूसरे नहीं, हमारा नजरिया ये सही है, चलिए लेट देम पीपल डिसाइड। आप भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें। नहीं, हम कहते हैं हमारा ही सही है, दूसरे को तो पनपने की इजाजत नहीं, कोई मालूम तबाह कर दो। जब इक़्तिदार में आए तो सबको बंद कर दो, मैदान खाली होना चाहिए, मैंने अकेला दौड़ना है। यही किया ना इमरान खान ने, और इस तमाम खामियों में इमरान खान का कंट्रीब्यूशन 80% है। मैं कहता हूँ ये 75 सालों से चला आ रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में 80 नहीं तो 70 यानी 60% तक सिर्फ इमरान खान का अकेले का, यानी स्पीड यही का। तो बाशऊर लोग हों तो इनको समझाए ना। वो बाशऊर लोग भी अपॉर्चुनिस्ट निकले, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी जैसे संजीदा लोग, हामिद खान जैसे लोग, समझाना नहीं है उन्होंने, वो भी अपॉर्चुनिज्म के शिकार हो। तो ऐसी सूरत में अब क्या किसी को समझाएंगे? अब आ जाइए हुकूमत ही से, हुकूमत बन गई, इलेक्शन हो गया। मैं बात कर चुका पिछले प्रोग्रामों में, ये इलेक्शन में जो नारा है कि वो जी बहुत धांधली हुई है, बहुत धांधली हुई है। हाँ धांधली तो हुई है, मैं कहता हूँ धांधली हुई है। मैं खुद भी एक इसमें इसको चेक किया हूँ मैं, इलेक्शन बड़ी बारीकी से। हाँ धांधली हुई है, लेकिन धांधली किस तरह हुई है? बिल्कुल उसी तरह हुई है जिस तरह पिछले तमाम इलेक्शनों में हुई है, कोई मनज़म धांधली नहीं। नंबर एक। दूसरी बात जो धांधली हुई है वो सादा धांधली हुई है पीटीआई के हक में। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं तो कहता जुडिशल कमीशन बना दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी आवाज नक्कार खाने में लगाई जानी आवाज समझी जाएगी कि बेवकूफ है, अहमक, पागल है, मखबूतुल हवास है, ट्रोलिंग करेंगे मेरी। ये क्या कह रहा है? सब तो कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई के खिलाफ डालनी हुई। मैं कहता हूँ पीटीआई के हिमायत में डालनी हुई, हिमायत में डालनी नहीं तो जुडिशल कमीशन में साबित ना हुआ तो मैं हाजिर हूँ हर सजा के लिए। अभी भी 2-3 जगहों पे दोबारा गिनती हुई है, इलेक्शन कमीशन ने जो पिटीशन गई है उसमें दोबारा गिनती हुई है। हैरान कौन नतीजा आया है, दोबारा गिनती जब तमाम एजेंटों के सामने हुई है तो उसमें नून लीग हारी भी थी, जीत गई हजारों वोटों से।
गिनती में ये धान ली हुई हजारों वोटों का फर्क, और नून लीग उसमें 2-3 सीट मुझे सही याद नहीं है, आप जाके गूगल में देख सकते हैं। अगर बड़े पैमाने पे गिनती हुई, आप यकीन जानिए पीटीआई की ये सीटें भी नहीं रहेंगी जो इस वक्त। सूबा केपी में तो बड़े पैमाने पे धान ली हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि 15 साल 14-15 साल जिस सूबे में जिसकी हुकूमत रही है, पूरे ब्यूरोक्रेसी में और निचली सतह पे प्रेसिडेंट ऑफिसर वगैरह में पेनिट्रेट करके ये अपने लोग इनके थे, सारे मौजूद चेंज हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि उस नतीजे में जो भी नतीजे उसके मुताबिक हुकूमत बन गई, वफाक में भी और चारों सूबे में भी। ओके, अब हुकूमत चलाइए। अब क्या हो रहा है, इससे नीयतों का अंदाजा होता है। कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमल का दारोमदार नीयतों पर। अब नीयत देखिए, अली अमीन गंडापुर को नामजद किया वज़ीर आला के लिए, किरन्नल आदमी, लाल शरबत के बगैर तो गुजारा नहीं उसका। गुफ्तगू करता है तो आपको अंदाजा है कि वो वज़ीर आला है, उसकी गुफ्तगू से आपको पता चलता है, लगता है कोई मकबूतुल हवास इंसान बात कर रहा है। अब वो वज़ीर आला है, उसे खुद भी यकीन नहीं कि मैं वज़ीर आला हूँ। वो क्या कह रहे हैं, रिश्वत देते लोग, ईंट मारो, फाड़ दो सर जो रिश्वत मांगता है। अब मुझे बताइए कि एक वज़ीर आला कौम को कानून की पासदारी का दर्स देगा या कानून की खिलाफ वर्जी का दर्स देगा? आगे आने नहीं आते, सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, वो कानून के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, यानी रियासत के खिलाफ लड़ना चाहते। वो खुद तबलीग कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं लोगों को कि आप लोगों का सर फाड़ो। अब हर शख्स एक दूसरे का सर फाड़ेगा, कहेगा इसने रिश्वत मांगा, हालांकि ना भी मांगो, या मांगा भी हो तो आप कानून के मुताबिक उसके साथ बर्ताव करेंगे ना। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? यही तो अनार्की है, यही तो फासिज्म है। फासिज्म और क्या है कि आप कानून को नहीं मानते और कानून के बरखिलाफ अपने आप को सबसे अजीम और सबसे बेहतर जानते हैं, लिहाजा आप खुद फैसला करते हैं, आप ही मुद्दई हैं, आप ही मुनसिफ हैं, दूसरे सब पागल हैं, दूसरे सब बातिल हैं, आप हक पे हैं। तो वो आप देखिए वज़ीर आला ये कह रहा है कि आप कानून को हाथ में लो। हालांकि वज़ीर आला तो वो होता है यार कानून की पासदारी हो, ऐसा नहीं मुल्क में अफरा तफरी हो, मेरी वजारत आला गई, अंदाजा लगाए ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी इख्तियार में आएंगे इसी तरह की 2 नंबरियां करेंगे। 4 साल 4.5 साल महमूद खान इधर पंजाब में वो बुजदार प्लस, अब वो एक आया है प्लस क्या प्लस अली अमीन गंडापुर। तो इनकी पार्टी में ऐसे ही जाराना सोच रखने वाले, मनफी सोच का प्रचार करने वाले ही अफराद रहते हैं और उन्हीं की पजीराई होती है और वही ऐसे प्रचार करते हैं, ऐसे नजरियात के। ये वो नजरियात हैं जो हिटलर के नजरियात हैं, जो तुम्हारी माने मार दो, झूठ इतना बोलो सच नजर आए, वगैरह वगैरह। हिटलर मैसेलोनी वगैरह को करके देख लें। तो ये वो नजरियात के प्रचार करने वाले लोग साबित क्या करते हैं कि हमारा लीडर बड़ा पवित्र है। ओहो मत पूछिए, मैं कहने नहीं चाहता, मैं तो उनमें से हूँ जो अर्ली स्टेज पर कराची में डिफेंस के बहुत बड़े बंगले में जो कन्वेंशन हुआ, जिसमें महराज मोहम्मद खान पीटीआई में शामिल हुए और मरकजी जनरल सेक्रेटरी बने। महराज मोहम्मद खान साहब मेरे दोस्त थे, अक्सर उसमें साथ ही होते थे मुख्तलिफ तहरीकों में। बहुत कोशिश की खान साहब ने, यार जिंदगी तुम आ जाओ, मैं तो नहीं आ रहा। क्यों? मैंने कहा ये दूसरी एमक्यू में। कैसे? नहीं जानता हूँ, तस्जिया कर सकते, सियासी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अगर इसे इक़्तिदार मिला ना मिला तो ताकत मिला कहीं से भी, तो ये एमक्यूएम की भी अब्बा बन जाएगी, आप देख लीजिएगा। एमक्यूएम ने तो कराची हुसैन की सतह पे गन मचाया था, अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम, ये तो पूरे पाकिस्तान में गन मचाएंगे, रियासत की चूल्हे हिला देंगे। ये वो मैं देख रहा हूँ, ये कब होगा मुझे नहीं पता, मगर मुझे डर है कि ऐसा ही होगा। मेरा सर चले गए, आखिर को नहीं रुक सके, रिजाइन कर दिया। मुझे क्या लगा तुम सही कह रहे थे, अंदर तो बहुत गंद है। और महराज मोहम्मद खान एक नजरियाती आदमी है, आप उसके नजरिए से इख्तिलाफ बेशक करें, लेकिन वो एक इश्तराकी नजरिए के हामिल फर्द थे। कौमी मुआज आज़ादी के चेयरमैन थे, मामूली आदमी नहीं थे, बहुत नजरियाती, बहुत कैरेक्टर वाले आदमी। वो कहाँ वहाँ टिक सकते थे? कहने का मकसद है मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इनके बड़े दोस्त हैं जो मेरे भी मुश्तरका दोस्त हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। जिस तरह एमक्यूएम में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे मुश्तरका दोस्त हैं, लेकिन वो एमक्यूएम में थे, अब वो एमक्यूएम छोड़ नहीं सकते थे, वरना पार्टी से गद्दारी हो, गद्दारी ना रहा हो तो बैनर लगा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आप वापस आता हूँ कि इंतजामी सतह पे आपने देख लिया हमारे मुल्क की सूरत हाल, तमद्दुनी तौर पे आपने देख लिया है। अखलाकी सूरत हाल क्या है? हम कौमी मुजरिम में तमाम बैसियत कौम, वो कैसे दूध वाले के पास जाएं, वो पानी मिला हुआ दूध आपको देता है, लेकिन वो रोता है बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है, बड़ा मुश्किल है, फंस गया। ये दिमाग में नहीं जानता कि मैं दूध में पानी मिला रहा हूँ। खुदा के बंदे, करप्शन तो ना करो, ये भी तो करप्शन है। फ्रूट वाले के पास खड़े हो गया मैं एक दफा, मैंने कहा फ्रूट तो जरा आग बचाई, उसने तो सड़ा हुआ सेब उसमें डाल दिया। घर आए तो सड़ा हुआ 2 सेब, सबसे एक क्वालिटी के सेब में 2 सड़ा हुआ। भैया देखो, करप्शन से बाज नहीं आ रहा कोई, उसने करना ही है। मजदूर को लगाओ कभी, वो दिन में 8 घंटा तो काम कर लो, 2 घंटा तो खाने और चाय में लगा देगा, और 1 दिन का काम को 3 दिन में करेगा। क्यों? करप्शन नहीं है ये? वो भी करप्शन है। किस शोबे में करप्शन नहीं है? मैं अभी इस तरफ आ रहा था कि
آپ کو جو بتا رہا تھا میں مختلف طبقات کے حوالے سے اور شعبہ جات کے حوالے سے، تو اس میں مختلف جو اسٹیٹ کے اپریٹس ہیں، مثلا جوڈیشری ہے، چلیے جوڈیشری پہ آ جاتے ہیں، کیا انصاف ہو رہا ہے؟ اکا دکا ہو جاتا ہے، ہم واہ واہ کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں جنت مل گیا، حالانکہ انصاف تو ہمارا حق ہے، روز ہونا چاہیے، یہ آؤٹ گوئنگ پروسیس ہے، لیکن نہیں، انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پر پیسے والا انصاف خرید سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر جگہ بک رہا ہے، وکیل کر لو بڑا، اور وہ وکیل خود کیس جیت کے دے دے گا، چاہے آپ مجرم بھی کیوں نہ تھے، اور وکیل اگر نہیں خرید سکتے ہو، اس سے زیادہ پیسہ ہے تو جج خرید، اور خود وکیل کا کیا کیا جائے کہ یہ بڑا مقدس پیشہ ہے کہتے ہیں، لیکن اس مقدس پیشہ مقدس ہے، پیشے میں کام کرنے والے مقدس نہیں ہے، وکیل مقدس نہیں ہے، پیشہ مقدس ہے، میرا ماننا یہ ہے۔ جب وکیل 2 نمبری کرے گا، کلائنٹ کے ساتھ جھوٹ بولے گا اور اس کی جیب خالی کرنے میں لگا رہے گا، تو وہ مقدس کہاں سے ہو گیا بھائی؟ آدھے 50% وکیل تو ایسے ہی ہے، دیکھ لیں جا کے کورٹوں میں، اب وکیل ناراض ہو جائیں گے، وہ گالیاں بکیں گے مجھے، میں ایک لمبے عرصے تک اس شعبے سے وابستہ رہا ہوں، تو میں تو اندر کی بات چاہتا ہوں۔ اچھا، استاد بہت مقدم پیشہ ہے، ہاں ہے، پیشہ مقدس ہے بھائی، استاد مقدس نہیں ہے جب تک وہ اس پیشے سے انصاف نہ کرے، اس پیشے کے بنیادی اصولوں کے ساتھ پیشے کو اپنائے اور اس کو آگے بڑھے، تعلیم سے خلص نہ اگر جب تک نہ ہو، استاد مقدس نہیں ہے۔ استاد مقدس اپنے کریکٹر سے ہے، وہ کریکٹر کیا ہے؟ اس پیشے سے جڑی ہوئی اصول و ضوابط۔ تو بتا دیں کتنے استاد ہیں کراچی کی سطح پہ، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ استاد اسکولوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور کسی اور ادارے میں کام کرتے ہیں، تنخواہ لینے آ جاتے ہیں۔ میں کئی استادوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کیوں کہ 1977 سے آن ورڈ میں ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، میں نے فیڈرل پروجیکٹ بھی کیے ہیں ایجوکیشن کے 30 سال تک، تو مجھے پتا ہے اساتذہ کیا کر رہے ہیں، یونیورسٹی لیول تک کی بات کر رہا ہوں، 2 نمبریاں جو کیا کر رہے ہیں، پروفیسرز وغیرہ، سارے نہیں، مگر اگر 25% بھی ایسا کر رہے ہیں تو بڑی خوفناک بات ہے نا، کہ اس شعبے کو گند کیوں بچا رہے ہو بھائی؟ تم اس شعبے میں آئے ہو تو اس شعبے کے تقاضوں کے تحت چلو نا، تو جب استاد ایسے ہوں گے تو فنش پروڈکٹ کیسے نکلے گی؟ ویسے ہی نکلے گی، یعنی شاگرد بھی ویسے ہی نکلیں گے، نقل کریں گے، آگے 2 نمبری کریں گے، پبلک سروس کمیشن میں وہ کریں گے، سفارش لڑائیں گے، سرکاری نوکری لیں گے، کیوں؟ استاد نے یہی تو سکھایا تھا۔ چلیے، ڈاکٹر بہت مقدس پیشہ ہے، وہ بھائی پیشہ مقدس ہے، ڈاکٹر مقدس نہیں ہے۔ اب آپ ہنسیں گے، 32 سال اس شعبے سے وابستہ رہا ہوں میں، 32 ایئرس مستقل، اور ابھی کسی نہ کسی حوالے سے ہوں، لیکن 32 ایئرس آن ورڈ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی بدماشیاں، 2 نمبریاں، 9 سے 3 ان کی ڈیوٹی ہے، وہ 11 بجے آ رہے ہیں اور 2 بجے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی آرام کی نوکری کیوں کر رہے ہو؟ نوکری کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں۔ شعبہ صحت میں کتنی کرپشن ہے، آئے دن آپ سنتے ہیں، وہ کون کرتے ہیں؟ میں آپ کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا کرپشن، لیکن اپنے کلینک میں یہ بڑی ایمانداری سے جواب دیتے ہیں، کیوں؟ وہاں جیب خالی کرنا مریض کا۔ جب ڈاکٹر کا مطمئن نظر یہ ہو جائے کہ میں نے یہ کمانا ہے، تو علاج کا سیکنڈری میٹر ہے، پرائمری میٹر یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو پھر ڈاکٹر مقدس کہاں سے رہے؟ پیشہ مقدس رہا، وہ اس کو بھی آلودہ کر دیا، اس پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا، مسیحائی کی بھی ایسی کی تیسی کر دیا۔ ہر ڈاکٹر فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے جو سیلز ریپرزینٹیٹیو وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے مال بٹورتے ہیں، ان سے ٹکٹ وصول کرتے ہیں، بیرونی دنیا جاتے ہیں، سیر و تفریح کرنے فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، بھور بند میں قیام کرتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، ان سے گھر کی مختلف چیزیں اور تحفہ لیتے ہیں، کیش لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں؟ پوچھیں گے نا آپ، میں بتا دوں۔ کمپنیاں اس لیے دیتی ہیں کہ ان کی پروڈکٹ گڑا لکھ لے جاؤ، یعنی ان کی پروڈکٹ کی وہ سیلس مین بن جاؤ، ڈاکٹر اس کے سیلس مین بن گئے۔ جو آپ میں اتنی خطیر مقدار میں پروفٹ کماتے ہیں، تو تھوڑے سے پیسے وہ ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں، یہ ہے گیو اینڈ ٹیک۔ ان کی پروڈکٹ کے سیلس مین ہے، مریض کی مسیحائی ان کا نظر نہیں ہے، یہ مسیحائی ہے۔ پھر مقدس کیا آئے گا؟ مقدس ہو بھائی تم، اور اگر میں غلط کہہ رہا تو آپ مجھے چیلنج کرو، ٹرولنگ والنگ نہیں کرنا، گالیاں نہیں دینا، آپ مجھ سے چیلنج کرو، مناظرہ کرو، میں بتاتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے، میں ثبوت کے ساتھ دوں۔ تو یہ بڑا ہی ابدی صحافت، مجھے صحافت بڑا مقدس پیشہ ہے، مقدس پیشہ، صحافی مقدس نہیں ہے۔ ابھی صحافی ناراض ہو جائیں گے، اچھا میں خود بھی تو ہوا کروں، صحافی مقدس نہیں ہے جب تک صحافت کے بنیادی اصول و قواعد و ضوابط اور اس کی آداب کے ساتھ صحافت نہ کریں تو آپ مقدس نہیں ہیں۔ پھر آپ صحافت کے لبادے میں 2 نمبریاں کر رہے ہیں، صرف صحافت کریں گے۔ اور اب تو پاکستان میں عجیب و غریب صورتحال ہے، میرا صحافی تیرا صحافی، یہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے، یہ نون لیگ کا صحافی ہے، یہ صحافی تو آزاد رہے ہی، بمشکل 25% صحافی آزاد ہیں جو کسی کے نہیں ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، آئی سیلوٹ دم۔ ورنہ میکسیمم پر صحافی پہ تو ٹیگ لگا ہوا ہے، نام لے میں بتاتا ہوں کون سی پارٹی کے، میں سارے تجزیے جب سنتا ہوں میں ہنستا ہوں۔ کچھ صحافی تو وہ ہیں جو کسی بھی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے، حقیقت میں اچھے لیکن بڑے معصوم، شاید وہ علم نہیں رکھتے زیادہ معلومات کرنٹ افیئرس میں،
یا ان سے صرف نظر ہو جاتا ہے یا ان کی ریسرچ ٹیم ان کو بتاتی نہیں ہے. جب پروگرام کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر سختی سے وہ غلط میسج چلا جاتا ہے. مثلاً ابھی میں غالباً 20 تاریخ کے ایک پروگرام ہے نقطہ نظر ایک چینل کے نام میں نہیں لے رہا خاص طور پہ. اس میں ہمارے ایک بہت بڑے صحافی مدبر دانشور، اور میں انہیں اگر وہ دیکھیں تو میں ان کو سلام کروں. وہ بہت عظیم صحافی ہیں، بڑے با اصول صحافی ہیں. وہ صحافت واقعی انہوں نے کی ہے، ہم ان سے سیکھتے ہیں. معصومیت نے وہ ایک ایسی کبھی کبھی بات کر جاتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کو بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا وہ گفتگو میں مریم نواز کو بتا رہے تھے یہ کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ کے. اب تو وہ ہیلی کاپٹر پہ رفتہ رہا جائے کرتی. یہ انہوں نے کہہ دیا. وہ اینکر جو تھے انہیں شاید پتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، یہ فیک نیوز ہے، تو انہوں نے بات بدل کے موقع لے لیا. میں حیران تھا اپنے اس بزرگ صحافی پہ جو میرا آئیڈیل ہے کہ بھائی پڑھ تو لیا کریں، سن تو لیا کریں. یہ ایک فیک نیوز تھی جو پرانی تصویر سوشل میڈیا میں وہ غالباً پی ٹی آئی والوں نے ہی کیا ہوا یا جو بھی نہ کیا ہو انہوں نے، مجھے نہیں پتا، غالب کمان ہے کہ انہوں نے کیا ہوگا. تو انہوں نے وہ فیک نیوز بنا بولو گے کہ اب یہ ہیلی کاپٹر پہ دفتر جا رہی ہے. وہ پرانی کوئی تصویر تھی اس کو بنایا. اور اس سے 2 روز قبل غالباً یا 1 روز قبل ایک اور چینل کا نام میں نہیں لے رہا، ایک اور چینل میں ایک اور صاحب نے تو اس پر جھومتے جو تبرہ پڑا ہے، واہ کیا بات ہے صاحب. بڑے سکہ بند صحافی ہیں وہ بھی، بھائی میرا آئیڈیل نہیں ہے وہ، مگر بڑے سکہ بند صحافی ہیں. بات جب کرتے ہیں تو لڑتے ہیں، بس ابھی مار دیں گے جان سے، منہ سے ان کے آگ کے گولے نکلتے ہیں. بھائی باقاعدہ آپ غور سے دیکھیں، اتنی نفرت پی ٹی آئی کے علاوہ تمام پارٹیوں سے، اتنی نفرت. صحافی کا کیا کام ہے نفرت کرنا یار؟ آپ خبر دیں بس ختم. نیٹس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار ایسا کرتے ہیں کرسی سے اچھل کے کرسی کہیں کرنے جائے. اس قدر راگ بگولا ہو جاتے ہیں وہ. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پی ٹی آئی کے صحافی ہیں. اب تو یہی ہو گیا نا، پی ٹی آئی کے صحافی فلاں صحافی. انہوں نے خوب یہ صاحب اب تو ہیلی کاپٹر اس کو خوب انہوں نے بنایا. وہاں موجود کسی نے بھی ان کو نہیں روکا جو اینکر تھا. اب کیا کیا جائے؟ ایک اور چینل ہے وہ رپورٹ کارڈ، پتہ نہیں کس کی رپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں. وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR لکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. یا وہ بچوں کی اسکول کی سالانہ امتحان کی رپورٹ کارڈ بنا رہے ہوتے ہیں. اس پروگرام کو دیکھ کے تو مزید کنفیوژن بڑھتی ہے، کیونکہ اس میں صاف نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا صحافی کوئی بھٹی صاحب ہے. پی ٹی آئی کے صحافی ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، میں نے غور کیا تھا یار صحیح کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف بات نہیں سنتے ہو. اور پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کرنی بھی پڑے جو انتہائی مجبوری حالت میں، تو ایسے جیسے چھوٹے بچوں کو چل شریر آئندہ نہیں کرنا انداز یہ ہوتا ہے، جرنلائز کر دیتے ہیں. اور پھر وہ تبرہ جب پڑھتے ہیں کافیے سے کافیہ ملا کے اور وہ جھوم کے، اور وجد کی کیفیت ہوتی ہے ان کی، سانس لینا بھول جاتے ہیں. تو وہ جو میں نے پہلے بتایا وہ ایک اور چینل ہے جس میں ہیلی کاپٹر کا، اس سے پہلے نقطہ نظر پروگرام سے پہلے والا ایک اور چینل ہے، ان میں بھی وہ ایک بھٹی صاحب ہیں، ادھر بھی بھٹی ہیں. یہ بھٹی صاحب تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. وہ میرے دوست اکثر کہتے ہیں، وہ میں شاعر کے ساتھ معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ہر چینل پہ بھٹی بیٹھا ہے، انجام صحافت کیا ہوگا. وہ شعر ہے نا، تو معذرت کے ساتھ شاعر ہے تو میں بھی دوہرا دوں، ہر چینل پہ بھٹی بیٹھا ہے، انجام صحافت کیا ہوگا. اب یہ صحافت ہوگا تو صحافت مقدس ہوگا کیا؟ نہیں نا. کیوں ہوگا بھائی؟ پی ٹی آئی کو سننے بیٹھا ہوں میں. بھائی صحافت کرو، یا تو یہ ہم کو بتا رہے ہو کہ پی ٹی آئی میں کوئی خامی نہیں ہے، پی ٹی آئی والے پوتر ہیں، پی ٹی آئی والے حق پر ہیں، باقی سب باطل ہیں، یہ بتا رہے ہو تو یہ سننے کو ہم نے سیاست. اگر آپ اپنی وفاداری نبھانی ہے تو پھر لبادہ نہیں اڑے، صاف پینل میں بن کے بیٹھ جائیں کہ میں ہوں پی ٹی آئی. کئی لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے نا اس طرح، کئی وکیل چلے گئے، کئی صحافی چلے گئے، آپ بھی چلے جائیں. آپ دونوں کشتیوں میں پاؤں مت رکھیں، لوگ وہ بیوقوف مت بنائیں. ارے بھائی صحافی کو کچھ کہہ دو تو آپ بگولا ہو جاتے ہیں، ہمیں کیوں کہا؟ تم مقدس ہو، کیوں نہ کہیں؟ غلطی نہیں کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی وہ آپ کے خلاف شروع ہو جائیں گے. اچھے سکہ بند صحافی سننے کو تیار نہیں ہے تنقید. ان کو برا بلا تو خیر نہیں کہنا چاہیے کسی کو. ان پر تنقید نہ کریں، ان کی غلطیاں ان کو نہ بتائیں. بھائی آپ مادر پیدر آزاد تو نہیں ہے نا؟ کیا الیکٹرونک میڈیا میں لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالی جاتی؟ چینلوں میں کیا ہو رہا ہم نے نہیں دیکھا؟ کبھی کم کبھی زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو کیا یہ پگڑیاں اچھالنا صحیح ہے؟ بغیر تحقیق کے آڈیو ویڈیو جاری کر دے تو یہ صحیح ہے؟ جھوٹ بولتے ہوئے صحیح ہے؟ اور شاید خال ہزاروں میں کوئی تردید آ جائے. پرنٹ میڈیا میں نہیں ہوتا. بھائی میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں پرنٹ میڈیا کے بعض لوگ زر صحافت کرتے ہیں، لفافہ صحافت کرتے ہیں تو لیکن یہ بات بھی ہے، بڑے باصول اور بڑے ضوابط اور اصولوں پر کاربند رہنے والے، ڈٹ جانے والے صحافی بھی ہیں. ان کو پہلی معذرت کے ساتھ کہ آپ ہمارے سر کا تاج ہے. میں بات کر رہا ہوں صحافیوں کو جو صحافت میں گند ڈالتے ہیں اور صحافت کو گندا کر رہے ہیں، میں ان کی بات. باقی جو صحافی
کام کر رہے ہیں بہت زیادہ ہے، اور بہت قسم کرسی میں بھی کام کر رہے ہیں، نیچے سے اوپر تک کی بات. لیکن یہ کہنا کہ جی صحافی جو ہے نا وہ مقدس نہیں، صحافی مقدس نہیں ہے، صحافت مقدس ہے. اب صحافی مقدس کب بنے گا؟ جب صحافت کے بنیادی اصول و ضوابط پہ کاربند رہتے ہوئے صحافت کرے گا اور لوگوں کو ابلاغ کا کام کرے گا، اور اس ابلاغ میں ڈنڈی نہیں مارے گا، اور اس میں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو نہیں ڈالے گا، اور اس کے اپنے نظریات اس میں شامل نہیں کرے گا، اور اس کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوگا. میں پھر مانتا ہوں صحافی کو. ایسے صحافی ہیں اور اچھے خاصے ہیں. اس میں بعض کی آواز بڑی بلند اور بہت مضبوط ہے، بعض کی آواز کمزور ہے، وہ ایک الگ بات. کمزور کیوں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن یہ کہنا کہ صحافی مقدس نہیں ہے، دنیا کا کوئی پیشہ مقدس ہے، پیشے میں کام کرنے والے بلا تفریق مقدس نہیں. چاہیے کہ وہ اس پیشے کے بنیادی، بار بار میں کہہ رہا ہوں، بنیادی اصول و ضوابط اور قواعد پر کھڑے ہوں، پھر اس پیشے کو اپنانے والے بھی مقدس سمجھے جائیں گے. اور ہے میں نے یہ ساری بحث کیوں کی؟ جب یہ ساری بحث میں نے کر لی تو آپ اب مجھے بتائیے، ہر شعبے میں گراوٹ ہے. پہلے تھوڑے ابھی بہت سارے شعبے رہ گئے. میں جانتا ہوں کہ آپ اتنی ردی گفتگو میں پھر اس کو دوسری نشست میں کروں. ہر شعبے کے تھوڑی باتیں پہ ہم نے بحث کی ہے. کیا ہم نے یہ نہیں جانا ابھی کہ ہر شعبہ انعطاف پذیر ہے؟ بحثیت مجموعی اچھے لوگ ہر جگہ ہے، لیکن اجتماعی طور پہ انعطاف پذیر ہے. سیاست، معیشت، تہذیب، تمدن، معاشرت، سماجی، ہر چیز. ہم جزیرے میں نہیں رہتے دوستوں. اگر یہاں کی معیشت خراب ہوگی تو اس کا اثر تو مجھ پہ پڑے گا. میں جزیرے میں تو نہیں رہتا. معاشرے سے جو بائی پروڈکٹ نکل کے جائے گا نوجوان، وہ اسی معاشرے سے جائے گا. معاشرہ کرپٹ ہے تو وہ کرپٹ. چند خال نوجوان اچھے اور ایماندار نکل جائیں تو اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. زیادہ تر جو بائی پروڈکٹ ہے وہ کرپٹ ہی نکلیں گے. ظاہر ہے نکلیں گے، اس لیے کہ معاشرہ کرپٹ ہے. قاضی حسین احمد سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی اسلام آباد میں، جب ان پہ لاٹھی چارج ہوا، سر پھٹ گیا. میں نے سوال کیا ان سے، اتنی جدوجہد آپ کرتے ہیں، جماعت کی بڑی جدوجہد ہے، فروٹفل رزلٹ نہیں آتا، کارکن آپ کے بڑے زبردست ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. قاضی صاحب نے کہا جب برائی منظم ہونا، بدقسمتی سے معاشرے میں برائی بہت منظم انداز میں وقوع پذیر ہے، تو برائی جب منظم ہو تو اچھائی کو بھی منظم ہونا پڑے گا، تب جنگ ہوگا، نہیں تو کچھ نہیں. انہوں نے مزید تشریح کی کہ منظم برائی کے آگے ہم انفرادی طور پہ لڑتے ہیں اس برائی سے، یا ایک دو پارٹیاں سب مل کے اس برائی سے نہیں لڑتے، منظم ہو کے. تو برائی تو موجود ہے، برائی تو رہے گی. منظم برائی کا مقابلہ منظم اچھائی سے کرنا پڑے گا. کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم ان تمام منظم برائیوں کے خلاف تمام اچھائی کی قوتوں کو منظم کر لیں اور آخری جنگ لڑیں؟ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم ارسطو کے اس قول کے مطابق اس طرف گامزن ہے جہاں ہمیں حالات رقم کرنا پڑے گا. اگر ہم مائل بجدوجہد ہیں، اس کا مطلب ہے قوم میں کرنٹ ہے، تو حالات کو رقم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جدوجہد تیز کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اگر سیکھ لیا 75 سال کی بربادیوں سے کچھ، مجھے وہ ٹنل کے اس پار ایک جو روشنی ہے، وہ جو دوسرے ٹنل کے اینڈ پہ نظر آتی ہے، مجھے ایسی روشنی نظر آتی ہے جس سے اندازہ لگتا ہے کہ شاید ارباب اختیار کو 75 سال سے کچھ سیکھا. شاید آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ شاید حقیقت میں کب بدلتا ہے، مگر مجھے بظاہر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے سیکھ لیا ہے. تیرا میرا سے اب ہٹ گئے، مداخلت یہ سب سے جدا. اب ملک کو معاشی طور پر مضبوط توانا بنانے کی جدوجہد کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. کیا ہوا کیا نہیں، اس سے قطع نظر ایک اچھا کام ہوا. ڈالر تیزی سے ہمارے دسترس سے دور ہوتا جا رہا تھا اور روپے کی ایسی کی تیسی ہو رہی تھی. معیشت تباہ و برباد تھی، بیلنس آف پیمنٹ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا، ایکسپورٹ ختم اور مہنگائی عروج. اسٹیٹ بینک کا ریٹ اور تھا، ایکسچینج کمپنیز کا ریٹ اور تھا، اور ایک بلیک مارکیٹ کا ریٹ اور تھا جہاں سے افغانستان کروڑ ڈالر روز جا رہا ہے اور بوریوں میں بھر کے روپیہ لالا کر کے وہ سوداگروں کو دے رہے ہیں اور وہ ڈالر مہنگے ڈالر بیچ رہے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، انتہائی نفیس لوگ، انتہائی باوقار لوگ، بہت پڑھے لکھے لوگ، درد دل رکھنے والے لوگ، بظاہر بہت اچھے، ڈالر خریدتے. کیوں؟ ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یار، یہ بڑا بہترین بزنس ہے، ابھی خریدوں گا بلیک مارکیٹ میں بیچ دوں گا. مگر یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے دباؤ بڑھے گا ہمارے بینکوں پر. دیکھ نہیں رہے روز ٹیلی ویژن پہ ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہماری بیرونی پیمنٹ ہونا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ایل سی نہیں کھل رہی ہے. آپ نہیں دیکھ رہے، مریضوں کی دوائیں لانا مشکل ہو جائے گی اگر آپ لوگ یہ کریں گے تو. یار چھوڑو، جواب یہ ملتا تھا بھائی صدیقی صاحب، بھائی یہ بزنس ہے، کاروبار ہے، میں کچھ کر رہا ہوں کیا؟ میں تو ڈالر خرید رہا ہوں، بک رہا تو خرید رہا ہوں، تو اس نے کیا کر سکتے؟ کوئی میں بندوق کے نوک پہ ڈالر تھوڑی لے رہا ہوں. میں نے کہا بک تو چرس بھی رہا ہے، چرس کے اڈے پہ چلے جاؤ لے لو چرس. شراب بھی بک رہا ہے. یار میں نے کہا کیسی گفتگو کر رہے ہیں آپ، یہ ریاست کے خلاف جرم کر رہے ہیں آپ، یہ عوام کے خلاف جرم کر رہے ہیں آپ، یہ گناہ بھی کر رہے ہیں آپ. نہیں کہہ رہے یہ
آپ لوگوں کی وجہ سے یہ طلب اور رسد بگڑ رہا ہے. آپ لوگ خریدنا چھوڑ دیں, ڈالر نیچے آ جائے گا. ڈالر کی طلب نہیں رہے گی تو نیچے آ جائے گا. آپ لوگ اس کو بڑھا رہے ہیں. نہیں جی. اور وہاں سے افغانی کروڑ روپیہ افغانستان, وہ افغانستان جو ہم سے بہت پیچھے تھا معیشت میں ہم سے آگے ہو گیا. کیوں؟ ہم نے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری, جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے. تو ایک اچھی بات پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, جو کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور کیئر ٹیکر نے مل کے کیا, ایسی کب تیسی کر دی اسمگلروں کی. ڈالر اسمگل ہونے سے نہیں ہونے دی, اشیا کی اسمگلنگ بالکل, کسٹم فلاں یہ جو انہوں نے ایکسچینج کمپنیوں پہ جو چھاپے اور حوالہ ہنڈی کے پہ جو چھاپے, بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن کیا, بڑے پیمانے پہ. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. روزانہ خبریں آتی تھیں, کمر توڑ کے رکھ دی. میں نے کہ تو ختم کر دی. یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے, یہ ایک دفعہ میں نہیں ہوگا, لیکن بڑی کاری ضرب لگی ہے کرنسی کے اسمگلروں کو, کرنسی کے سوداگروں کو, ہنڈا حوالی کے سوداگروں کو بڑی کاری ضرب لگی ہے. جبھی تو کئی مہینوں سے ڈالر استحکام کے اندر آ گئے, 80 ورنہ تو 350 تک پہنچ گیا تھا ایک زمانے میں. تو کون لوگ کر رہے تھے؟ ہم لوگ کر رہے تھے نا, منافع کمانے کے چکر میں دھڑا دھڑ ڈالر خریدے. بینک بھی ملوث ہیں, بینک بھی غیر قانونی طور پہ ڈالر بیچ رہے تھے, جو اسٹیٹ بینک کے قانون کے خلاف ورزی کر رہے تھے. ابھی پرسوں بھی چھاپا پڑا ہے سائڈ ایریا. تو اس بیتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے, لیکن اس کا مطلب ہے قوم میں بڑی جان ہے. میرا مطلب ریاست میں بڑی جان ہے. ریاست قوم ہی بناتی, اتنی جان ہے کہ جب ڈنڈا گھمایا تو اس میں سب بے بس ہو گئے. اور آپ کا بیلنس آف پیمنٹ بھی تھوڑا بہتر ہوا. اور اس مہینے کا کرنٹ جو ڈیفیسٹ ہو رہا تھا, کرنٹ اکاؤنٹ, یہ سرپلس ہو گیا. 2 مہینے سے سرپلس جا رہا ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ. ہے نا اچھی بات؟ کیوں ہوا؟ انہیں اقدامات سے بہت عرصے کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جا رہا ہے, خسارے میں نہیں جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہماری ریاست میں بڑی جان ہے, کرنٹ ہے بھائی. 132 کلو واٹ کا کرنٹ ہے. جب یہ اپنا کرنٹ دکھائے تو اچھے چھٹی جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے. انتظامی طور پہ بھی, افسر شاہی کے طور پہ بھی, اور سیکورٹی کے طور پہ تو مانی بھی ہے. وہ تو بات ہی اور ہے. بات ول کی ہے. ہمارے اندر ول جب آئے ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں, جب ول نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ارے اس ایک شخص کا ول تھا, اس ایک شخص کی دلیری تھی, جو آج تک دنیا اس کے ریکارڈ کو توڑ نہیں سکی. مجھے لگتا ہے وقت نہیں آئندہ توڑے گا. وہ تھا کون؟ ایم ایم عالم, ایئر کموڈور. اس وقت وہ اسکواڈرن لیڈر تھے. وہ ایئر کموڈور ایم ایم عالم فضا میں ڈاگ فائٹ. وہ جہاز کیا تھی, آج کی جہاز تھوڑی تھی. تھنڈر اسکواڈ اور F-16 یہ تھوڑی تھا. پاکستان بہت غریب ملک تھا بھائی, ایسا کچھ کیا تھا بیچارے کے پاس؟ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہم نے تو ٹینکوں کو مارا, بم باندھ کے لیٹ گئے ٹینکوں کے آگے. کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر کسی محاذ پہ سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ تھا تو وہ کھیمکرن پہ تھا 1965. اور اس کو روکنا آسان نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس اتنے ٹینک نہیں تھے. کیا ہوا؟ وہ گمنام سپاہی بم باندھا, ٹینک اس پہ سے گزرا, اڑ گیا ٹینک. ایک جان کے بدلے. یہ وہ قوم ہے, بڑی جان ہے اس میں, بڑی جان ہے. ٹینکوں کا وہ حملہ ناکام کر دیا. ٹینکوں کا حملہ ٹینکوں نے نہیں کیا ناکام, ٹینکوں کا حملہ انسانوں نے بم باندھ کے اپنی جان دے کر لے لیا. کیا ان کو نہیں پتا تھا میں بم باندھ کے جو لیٹوں گا تو جب ٹینک گزرے گا تو میں 2 قدم مارے جاؤں, شہید ہو جاؤں. یہ جذبہ ہی بڑی کرنٹ والی قوم ہے یار, بہت کرنٹ والی قوم ہے بھائی. جب اس قوم میں کرنٹ آتا ہے تو وہ یہ حرکتیں کر جاتے ہیں. عقل دنگ رہ جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے. عقل و خرد کے کام نہیں ہے اس کو سوچنا. تو وہ ایئر کموڈور محمد محمود عالم, ایم ایم عالم, ڈاگ فائٹ کے ذریعے 59 سیکنڈ, ہاؤ مچ 59 سیکنڈ ناٹ منٹ, 59 سیکنڈ فضا میں, ایئر میں ڈاگ فائٹ کر کے 5 جہازوں کو مار گراتا ہے. انڈین 5 جہازوں کو. انڈین پاگل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انڈین کا ایئر مارشل جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انسان تھا. ان خوفداری ہو گیا کہ کیا ہم اندر پھر حملے پہ جائیں. یہ اس کے علاوہ ہے جو اس نے دیگر فلائٹ میں انڈین آرمی کو جہاز مار گیا, وہ الگ ہے. ایک ٹائم کی بات کر رہا ہوں, ون ٹائم 5 ایئرکرافٹ 59 سیکنڈ. دنیا کی کوئی آج تک اس کو ریکارڈ توڑ نہیں سکا. ہمارا فخر ہے, آپ کا فخر ہے, ہم سب کا فخر ہے, ہماری قوم کا فخر ہے. کس کا فخر نہیں تھا؟ کیا ہندوستان سے آئے تھے یا اسرائیل سے آئے تھے وہ لوگ؟ پاکستانی نہیں تھے, پاکستانی تھے. کون؟ جنہوں نے امام عالم کی جہاز کو آگ لگا دیا. وہ جو وہاں پہ کھڑا کیا طیارہ نشانی کے طور پر, اس کو آگ لگا دیا. اس سے کیا تکلیف تھی بھائی آپ کو؟ وہ تو ہندوؤں کو تکلیف تھی نا اس سے, ہندوستانیوں کو تکلیف تھی نا اس سے. وہ تو ہمارا فخر تھا. اور بھائی آپ نے جلایا, آپ کا بھی فخر تھا. کیوں جلایا؟ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے. یہ پلان تھا کہ ہر اس چیز کو جلا دو جو قوم کا فخر ہو, ہر اس چیز کو جلا دو جو ہمارے تحفظ, ہماری سیکورٹی کی علامت ہو, ہر اس چیز کو جلا دو جو سرحدوں پر ہمارے لیے سینہ سفر ہوتے ہیں, ان کی ہر چیز تباہ کر دو. آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ہر چیز. تو میں یہ چیز تو کہتا ہوں, چن کے ادھر ادھر ادھر. یہ نہیں کہ روڈ پہ جا رہے ہیں اشتعال میں آنسو گیس کھایا اور گولی, وہ
اشتعال میں 2 بندے اچھے میرے 2 بندے ساتھی مر گئے رستے میں. ایسا نہیں ہے ایک جنا اور جلا کے پھر کہیں رستے وستے میں کچھ نہیں ہوا. اشتعال میں نہیں ہوا, یہ پلاننگ کے ساتھ ہوا. وہ تو آڈیو میں پارکا تھا وہاں پہنچو بھاگے تھا. کمانڈنگ آفیسر ان کا پی ٹی آئی کا وہ بتا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کراؤ اس کی, میں تو کہتا ہوں ضرور کراؤ, لیکن یہ ٹھہریں گے کہیں بھی نہیں, مانیں گے نہیں. وہ نہیں جی اس سے نہیں, اقوام متحدہ سے کراؤ. کیوں آئی ایم کو خط لکھتے ہیں, کبھی یورپی یونین کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ GST+ کا معاہدہ منسوخ کرو, کبھی امریکہ کو لکھتے ہیں, وہاں کی کانگریس کو لکھتے ہیں کہ ہیئرنگ کراؤ ریفرینڈم کی. وہ ہوئی نا ڈونلڈ ٹرمپ کی ہیئرنگ, کیا ہوا, کیا کہا اس نے کہہ دیا جھوٹا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹا الزام لگاتا ہے. عمران خان کے نام لے کے کہا, اس پوری لائف سے نہیں. بہرحال دوستوں, اس ساری گفتگو میں نے بہت کیجول انداز میں آپ سے کی, سمجھنے اور سمجھانے کے لیے, یعنی سمجھانے کے لیے نہیں کی, آپ سے سمجھنے کے لیے بھی. میں امید کرتا ہوں اس کا فیڈ بیک آپ ضرور دیں گے, اور آپ اس نقطہ نظر سے میری کریٹیکل انداز میں میری بحث کو سمیٹیے بھی اور اس پر روشنی ڈالیے کہ کیا ہم اس مقام تک پہنچ گئے, کیا ہم اس نقطے تک پہنچ گئے ہیں جہاں ہم لوگوں کو یا ہم میں سے کچھ کو حالات رقم کرنا پڑے تاکہ ہماری آئندہ نسل اس سے عبرت پکڑے اور صحیح راہ پر گامزن ہو اور ترقی کی منازل طے کرے. کیا ہم اس مقام تک پہنچ گئے؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2, اگر ہم اس مقام تک نہیں پہنچ گئے تو کیا ہم اس مقام کی جانب گامزن ہیں, تباہی کے اس مقام تک گامزن ہے کہ جہاں پر آگے چل کے ہمیں حالات رقم کرنا پڑے؟ سوال نمبر 2. اور سوال نمبر 3, ہم ابھی اس مقام تک نہ پہنچے ہیں اور نہ اس مقام کی جانب گامزن ہیں, بلکہ ابھی وقت ہے اور ابھی ہوش آ گیا ہے ہماری سیاستدانوں کو بھی, ہمارے بیروکریٹس کو بھی, ہمارے ان اچھے صحافیوں کو بھی, اور تمام شعبہ سے متعلق افراد سے بھی, انٹیلیجنشیا سے بھی, سول سوسائٹی سے بھی, کہ وہ ان حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں اور نوجوانوں کو صحیح راہ پہ لگا سکتے ہیں, اور نظام سے لڑنے کی تربیت دینا ہے, نہ کہ ریاست سے. ہمیں نظام سے لڑنا ہے, لوٹ کھسوٹ کے نظام سے, غربت اور افلاس کے نظام سے, جہالت اور بھوک کے نظام سے. اس نظام سے لڑنے کے لیے ہمیں لوگوں کو متحد کرنا ہے, نفرت ختم کرنا ہے, معاشرے میں تقسیم در تقسیم کو خاتمہ کرنا ہے, معاشرے میں نفرت در نفرت کو خاتمہ کرنا ہے, سیاست سے دشمنی کا خاتمہ کرنا ہے, اور حق و باطل کی جنگ نہیں لڑنا ہے. یہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے سیاست, بلکہ اپنے نظریات کے تحت ملک کو ترقی دینے کی لڑائی ہے, مینیفیسٹو کی لڑائی ہے. ہمیں اس رخ پر چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی, اور ہم انفرادی طور پر کرپشن نہیں کریں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا طور طریقے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اتنی طاقت, اتنی کرنٹ موجود ہے کہ ہم حالات کا رخ موڑ سکتے ہیں. تو پھر یہ تیسرا سوال, آپ ان 3 سوالوں پر غور کریں. اگلے کسی نشست میں ہم اس موضوع پر ضرور بات کریں گے کہ کیا اب حالات کو رقم کرنا ہی رہ گیا ہے یا نہیں. میرے پر کیا 2 سوال ہیں, یا کیا آخری سوال ہے, اس پر عمل کرنا رہ گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ کی تنقیدی جائزے سے میں کچھ سیکھوں گا. تو لہٰذا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے ہر مرحلے پہ. عقل کل تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا معروض سے جو سبق ہم حاصل کرتے ہیں, آبجیکٹیو جو کنڈیشنز ہیں, ہم اس کو سبجیکٹیوٹی کے ساتھ پیش کر کے اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں, اور اپنی لڑائی, ہم اس لڑائی کو اپنے اندر ہی رکھیں, اپنے دشمنوں کے سامنے نہ پیش کریں. ریاست ہماری ماں ہے, یہ کوئی نعرہ نہیں دے رہا ہوں, یہ ایک محض نعرہ نہیں ہے. ریاست ہماری ماں ہے. ہم نے اس مٹی میں جنم لیا, اس مٹی سے جنم لیا, اس مٹی میں دفن ہونا ہے. ہمارے آبا کی قبریں ہیں یہاں. ہم اس مٹی سے بے وفائی نہیں کر سکتے. پاکستان بنتے وقت لاکھوں کا لہو اس مٹی میں ہے. وہ پاکستان بننے کے بعد 75 سال میں لاکھوں افراد کی لہو اس کو محفوظ کرنے میں اس پر لگے ہوئے ہیں. ہم اس دھرتی کے مقروض ہیں. وہ قرض ہم کب ادا کریں گے؟ کیا ہماری یہ حرکتیں ہوں گی؟ کتنا جینا ہے؟ ہر شخص اپنے ایک وقت لے کر آیا ہے تو چلا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کو جواب دے ہوگا. جو شخص اپنے دھرتی سے وفادار نہیں ہے وہ اپنے عقیدے سے بھی وفادار نہیں ہے, میرا ماننا ہے. اور جو اپنے عقیدے سے وفادار نہیں ہے تو وہ اپنے نبی اور اپنے معبود کا بھی وفادار ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں اور رپورٹوں کے لیے آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.